अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। सबसे पहले ईरान पर इजरायली और अमरीकी हमले का मामला तो वही हुआ जिसका डर था। बहुत दिनों से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अमरीका और इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकते हैं। अमरीका ने पिछली मरतबा भी आपको याद है कि ईरान को मुज़ाकरात में फंसाकर इजराइल को हमले का मौका दिया और लगता है कि इस मरतबा भी यही चाल चली गई है। अब एक तरफ अमरीका ईरान से मुज़ाकरात करता रहा और ट्रंप ने एक मरतबा मज़बत पेशरफ्त का इशारा भी दिया, लेकिन आज इस्राइल और अमरीका दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। अब अमरीका ने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दिया है, जिसका मतलब है तारीखी या गैर मामूली गुस्सा, जबकि इस्राइल की तरफ से इसे रोलिंग लाइन का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है शदीद कहर और धाड़ता हुआ शेर। जबकि ईरान ने इजराइल और अमेरिका की तंसीबात पर हमलों को ऑपरेशन फतह खैबर का नाम दिया है। पिछली मरतबा ईरान ने इजराइल को जवाब देने में याद है ना कि कई दिन का इंतजार किया था, लेकिन अब सूरत हाल वो मुख्तलिफ नजर आ रही है। ईरान ने 1 घंटे के अंदर इजराइल और अमेरिका को जवाब दिया है और ईरान के मिसाइलों ने न सिर्फ इजराइल को टारगेट किया बल्कि बहरीन, दुबई, अबुधाबी, कतर, सऊदी अरब और इराक तक में शदीद धमाके सुने गए। अब ईरान मुसलसल मशरिकी वुस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहा है। फिर दूसरी तरफ अमरीका और इजराइल का मकसद ईरान में रिजीम चेंज दिखाई देता है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और ईरान के सदर को भी टारगेट किया है और मुसलसल पासदाराने इनकलाब पर हमले किए जा रहे हैं। सूरत हाल वो इंतहाई परेशान कुन है, क्योंकि अगर ये हालात 2 दिन तक बरकरार रहे, इसी तरह चलते रहे, तो दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ फिर जा सकती है। दूसरी जंग अजीम का आगाज भी हिटलर के पागलपन से ही हुआ था ना, और इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू जैसे पागल दुनिया को किसी बड़ी तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, और जाहिर है कि इसकी कीमत फिर पूरी दुनिया ही बर्दाश्त करेगी ना, चूंकि दुनिया में एनर्जी की 1/3 तिजारत वो इसी मैदान से होती है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए ये एक जाहिर है कि इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है, चूँकि पाकिस्तान भारत से एक जंग लड़ चुका है और अब तालिबान से हालत जंग में है। तालिबान और भारतीय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ आप देख रहे हैं कि इंतहाई शदीद किस्म की डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई जा रही है। अच्छा, कल एक पाकिस्तानी F-16 गिराने की जाली खबर चलाई गई थी और आज एक और पाकिस्तानी जेट के गिराने और पायलट को जिंदा पकड़ने की जाली खबर और जाली फुटेज भी चलाई गई है। तो आपको पता है ना कि ये तरीका भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का तरीका है, और अब अगर पाकिस्तान का तीसरा बॉर्डर भी गैर महफूज हो जाता है तो पाकिस्तान की कौमी सलामती को संगीन खतरात लाहक हो जाएंगे। फिर अगर खुदा न खास्ता ईरान में वाकई रिजीम चेंज हो जाती है और ईरान पर इजराइल नवाज हुकूमत आकर मुसल्लत हो जाती है, तो पाकिस्तान की सरहद पर मुसाद आकर बैठ जाएगी और बलूचिस्तान में BLA को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसलिए जनाब, पाकिस्तानी पॉलिसी साजों को होश के नाखून लेने होंगे। ईरान के बाद अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ही होगा। जो कौमें आप देखें ना कि ईरान का नामुकम्मल एटमी प्रोग्राम बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो एक एटमी पाकिस्तान को वो कैसे बर्दाश्त करेंगी। पाकिस्तान में अंदरूनी अदम इस्तेहकाम का खात्मा इस वक्त में निहायत ज़रूरी है और इस मकसद के लिए सियासी तलखियों को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, और जिस कदर जल्दी हो अहदाफ हासिल करके अफगानिस्तान के साथ सीज़ फायर करने की ज़रूरत है। तो दुआ यह है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा पर अपना रहम फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। अब ज़रा दीगर जो इश्यूज़ हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त इमरान खान की सेहत से मुतालिक अपडेट है। अच्छा, इस ज़िमन में PTI ने सरदार लतीफ़ खोसा के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसमें इमरान खान का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाने की इस्तदा की गई थी। अच्छा, इसी दरख्वास्त को लेकर फिर गुज़िश्ता रोज़ मैंने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के इख्तियारात और उनकी लिमिटेशंस की निशानदेही की थी। तो अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि इसका अमली सबूत हमारे सामने आ गया है। तो जनाब, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ने हैंड्स अप कर लिए हैं, जिसे अदालती हल्के यू टर्न से भी ताबीर कर रहे हैं। अब ये हैंड्स अप है या फिर यू टर्न, तो मेरे ख्याल में ये अल्फाज के चुनाव की बहस है, चूँकि अमली तौर पे इसके असरात एक जैसे हैं और बड़े वाज़े भी हैं कि इमरान खान के मामले पर महाज सियासी हो या अदालती फैसले का मरकज़ आपको पता है कि एक ही है, और वहाँ से फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक तो कोई खैर की खबर नहीं है। अब ये मरकज़ अदालत है और ना ही पार्लियामेंट, तो फिर ये कौन सी जगह है? तो
وہی کہ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں نا۔ خیر ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کے فوری علاج کے لیے لطیف کھوسہ کی درخواست پر اعتراضات لگا کر واپس کر دی ہے، اور چیف جسٹس نے بال اپنی کورٹ سے نکال کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال دی ہے، جس کو ہینڈل کرنے کے لیے جسٹس ڈوگر کا حالیہ کنڈکٹ وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، پھر جو اعتراضات لگائے گئے ہیں نا، ان کی نوعیت تقریباً وہی ہے جس طرح کے اعتراضات اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی اپیلوں پر لگا کر رکھے تھے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ درخواست AOR نظام کے تحت نہیں دائر کی گئی۔ اچھا، اب یہ AOR یا پھر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ عدالت کے مقرر کردہ وکیل ہوتے ہیں جو کسی بھی کیس کی فائلنگ اور اوورآل مینجمنٹ دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک پروسیجرل اعتراض ہے جو ارجنسی کو دیکھتے ہوئے صرف نظر بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ خیر، دوسرا اعتراض رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ لگایا کہ 12 فروری کے حکم نامے میں عدالت نے عمران خان کے علاج سے متعلق مزید کسی بھی شکایت کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا تھا، جہاں ان کی مرکزی اپیلیں زیر سماعت ہیں، جو کہ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کی کہہ رہے ہیں کہ ریلیف لینا ہے تو جسٹس ڈوگر سے رجوع کریں۔ خیر، گزشتہ روز جو سماعت ہوئی ہے اس میں اس کے علاوہ بھی غور و فکر کے لیے جناب بہت کچھ ہے۔ وہ ایسے کہ جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آپ کی درخواست اعتراضات کے ساتھ کل ہی واپس کی جا چکی ہے، البتہ آپ کی درخواستیں تا حکم ثانی زیر التوا رہیں گی، لیکن ابھی آپ کی ایسی کوئی درخواست زیر التوا نہیں جس پر کارروائی کی جا سکے۔ پھر اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہم نے کل جلد سماعت کی درخواست دی تھی اور عدالت نے عمران خان کے علاج کا حکم دیا تھا، تو اس پر چیف جسٹس نے پھر وہ حقیقت بیان کر دی جس کی نشاندہی میں نے گزشتہ ولاگ میں اپنے کی تھی۔ اب چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ عدالت کا فیصلہ دوبارہ پڑھ لیں، عدالت نے حکم جاری نہیں کیا تھا بلکہ حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی، لہٰذا صحت کا ایشو زیر التوا نہیں ہے۔ اب اس بیان کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کارروائی 12 فروری کو سپریم کورٹ نے کی وہ عدالتی اختیارات کے تحت نہیں کی بلکہ حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے تحت کی گئی، جس پر پھر لطیف کھوسہ نے پھر موقف اپنایا کہ جناب یہ سیاسی یا قانونی نہیں بلکہ انسانی بنیادوں پر ہاسپٹل منتقلی کی درخواست ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر ہی تو میڈیکل چیک اپ کروایا گیا تھا۔ بھئی اس پر تو جو لطیف کھوسہ صاحب ہے نا پھر ان کو بھی جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی اور ایک وکیل کی اپنے زیر حراست کلائنٹ سے ملاقات نہیں کروا سکتی تو اسے تالے لگا دیں۔ اب اس سے تو لگتا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کے دماغ میں علیمہ خان کی پریس کانفرنس گھوم رہی تھی، جس میں انہوں نے دوسرے وکلا کے ساتھ ساتھ، یاد ہے نا کہ لطیف کھوسہ کا نام بھی لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے وکلا عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، لیکن دوسری طرف لگتا یہ ہے کہ بینچ میں بیٹھے جسٹس شاہد بلال بھی کھوسہ صاحب کی مجبوری کا لحاظ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کھوسہ صاحب میں آپ کو 92 سے جانتا ہوں، آپ کیا بول رہے ہیں اور کس چینل سے بول رہے ہیں سمجھ رہا ہوں۔ اب اس سے جج صاحب پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے اس موقع پر لگتا ہے کہ اپنی اور کھوسہ صاحب دونوں کی مجبوری کا لحاظ کرتے ہوئے بات نمٹائی اور انہوں نے کہا کھوسہ صاحب آپ سینئر وکیل ہیں، سپریم کورٹ کا طریقہ کار جانتے ہوں گے، رجسٹرار سے ملاقات کریں، اگر وہ اعتراضات کی کاپی نہ دے تو عدالت آ سکتے ہیں۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ پھر ایسی ہی بات ہے کہ آپ کسی کے پاس کام کے لیے جائیں اور وہ آگے سے آپ کو یہ کہے کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، لیکن کوئی اور میرے لائق خدمت ہو تو بتائیے۔ اب بھلا کھوسہ صاحب کیا بتاتے، لیکن اتنا انہوں نے بہرحال ضرور کہا کہ کل آرڈر ہوا ہے تو ہمیں ابھی تک کسی نے آگاہ کیوں نہیں کیا۔ یقیناً ان کا اشارہ اعتراضات کی طرف تھا، لیکن کیا عمران خان کی صحت کا معاملہ وہ اتنا ہی پروسیجرل یا سادہ ہے جیسا کہ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران نظر آیا؟ تو میں اس بارے میں کچھ قیاس آرائی نہیں کروں گی، لیکن یہ بات تو رپورٹ ہو چکی ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے پی ٹی آئی کے وکلا اور چیف جسٹس آفس کے درمیان رابطہ جاری تھا، اور ابھی گزشتہ روز بھی بیرسٹر گوہر کی چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات ہوئی، اور اسی طرح جب سہیل آفریدی نے چیف جسٹس کے نام پشتوں میں پیغام بھیجا تو کہا جاتا ہے کہ وہ کھوسہ صاحب کے ذریعے ہی کنوے کیا گیا کہ سہیل آفریدی کو بلائیں۔ چیف جسٹس ملاقات کے لیے تیار ہیں، لیکن سہیل آفریدی چونکہ اس وقت دستیاب نہیں تھے، اس لیے پھر ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو اب اتنی آسانی سے سپریم کورٹ کیسے بیک آؤٹ کر سکتی ہے؟ تو وجہ یہی ہے جو میں نے پہلے بتائی، اور جس کی طرف چیف جسٹس نے خود بھی اشارہ کیا ہے کہ چیف جسٹس نے اس معاملے میں حکومتی یقین دہانی حاصل کرنے کے بعد ہاتھ ڈالا تھا۔ اب اس سے آپ دیکھیں کہ پھر یہی بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ حکومت یا حکومت کے پیچھے موجود لوگ فی الحال سپریم کورٹ کی
اتنی ہی مداخلت چاہتے تھے تاکہ فوری ہنگامی صورتحال کو پھر ڈیفیوز کیا جا سکے۔ ہاں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت دوبارہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت سپریم کورٹ کو گو اہیڈ دے تو پھر کھوسہ صاحب کی درخواست پر اعتراضات بھی دور اور سپریم کورٹ کے اختیارات کی مجبوریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن حکومت ایسا کیوں چاہے گی جب تک عمران خان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی، جس کے لیے سیاسی سطح پر بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب ان کا مقصد جو ہے وہ ٹرک کی بتی دکھا کر وقتی مشکلات سے نکالنا ہے یا پھر حقیقی معنوں میں کسی حل کی جانب بڑھنا ہے، تو اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطوں کے نتیجے کا انتظار پھر کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے ابھی 2 دن پہلے مصطفیٰ نواز کھوکر کے گھر افطار کا اہتمام تھا، جہاں پہ علامہ راجہ ناصر عباس نے بتایا کہ ایک سینئر حکومتی رکن نے رابطہ کر کے بات چیت کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے، جس پر وہاں موجود شرکاء نے آمین کہتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، جن میں محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی اور سلمان اکرم راجہ بھی شامل تھے۔ اچھا، اب رابطہ کرنے والی سینئر شخصیت کون تھی؟ تو اس حوالے سے رانا ثناءاللہ کا نام آ رہا ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ آن ریکارڈ بھی کئی مرتبہ وہ مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں اور گزشتہ 1 سال میں کم از کم 3 بار ان کی جانب سے مذاکرات کا راگ الاپا گیا ہے، لیکن کوئی ہیڈ وے نظر نہیں آیا۔ پھر جس کی 2 بڑی وجوہات ہیں، ایک حکومت کی نیت اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی کنفیوژن۔ اب حکومت کی نیت تو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو چیز پاکستان تحریک انصاف کو طے کرنا ہوگی وہ یہ فیصلہ ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا پھر نہیں کرنے ہیں، جس کے لیے پھر سب کو ظاہر ہے نا کہ ایک صفحے پر آنا ہوگا، کیونکہ فی الحال بظاہر 2 گروپس وہ آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف بیرسٹر گوہر اور پارلیمانی پارٹی کے اراکین کی اکثریت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ جناب، یہ وہی گروپ ہے جو موسم نقوی کے ذریعے ریلیف لینے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن اب تک اسے چند ٹرانزیکشنز کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں مل سکا۔ جیسے ماضی قریب میں بیرسٹر گوہر کے ذریعے عمران خان اور بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی کچھ ملاقاتیں کروائی گئی تھیں، یا جو علاج کے حوالے سے تھوڑی بہت انفارمیشن بیرسٹر گوہر کے ذریعے دی جاتی رہی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا مفاہمتی گروپ کا معاملہ۔ اب اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایک سوچ علیمہ خان کی ہے، جس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا عام ورکر اور جو سوشل میڈیا ہے ان کا وہ کنیکٹ کرتا ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ جب بھی حکومت کے خلاف کوئی پریشر بنتا ہے، چاہے وہ لوکل سطح پر احتجاج کی شکل میں ہو یا عالمی سطح پر دباؤ کی صورت میں، تو عین اس وقت حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے مفاہمتی گروپ کو انگیج کر لیا جاتا ہے، جس سے ایک طرف بنا بنایا جو پریشر ہے ظاہر ہے کہ پھر وہ زائل ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ریلیف بھی نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ گروپ کسی بھی قسم کی بات چیت کو حکومت کی چال ہی سمجھتا ہے۔ اچھا، پھر ان دونوں گروپس کے درمیان سہیل آفریدی اور خیبر پختونخوا حکومت وہ سینڈوچ بنی ہوئی ہے، جو ایک طرف مرکزی قیادت کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتی ہے، لیکن پبلک سینٹیمنٹس کو بھی ظاہر ہے کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا نا۔ اب مفاہمتی گروپ کی جانب سے پھر یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ علیمہ خان کی جارحانہ پالیسی کی وجہ سے وہ کامیابی نہیں ہو پا رہے۔ ویسے اس طرح کی باتیں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کی صورت میں جو انصار عباسی صاحب ہیں ان کی خبروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ایک اور مثال حال ہی میں بیرسٹر گوہر اور علیمہ خان کے درمیان سوال و جواب کی صورت میں ہمارے سامنے آئی، جس میں علیمہ خان نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے معاملے پر بیرسٹر گوہر میرے ساتھ رابطے کے وقت کانفرنس کال پر کسی اور کے ساتھ بھی انگیج تھے، جس پر بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ وہ تیسرا شخص سہیل آفریدی تھے۔ تو کٹ شارٹ، جب یہ دونوں سوچیں ایک نقطے پر اکٹھی نہیں ہوں گی اس وقت تک کنفیوژن تو برقرار ہی رہے گی نا، جس کی وجہ سے پھر پاکستان تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائلز میں یکسوئی نہیں آئے گی۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی لیڈرشپ علیمہ خان کے بیانات سے بالکل خوش نظر نہیں آتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں موجود اس حلقے کی خواہش ہے کہ علیمہ خان کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح لیکن بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں، لائم لائٹ میں نہ آئیں، تاکہ حکومت سے مذاکرات کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ لیکن یہ تو تب ہوگا نا جب عمران خان ایسا چاہیں گے، تو اس کے لیے پھر سب سے پہلے حکومت کو عمران خان تک رسائی دینی ہوگی۔ لیکن حکومت ایسا کیوں کرے گی جب تک پی ٹی آئی کو اس کنفیوژن میں رکھ کر انگیج کرنا آسان رہے گا۔ اب یہ پارلیمنٹ میں راجہ ناصر عباس نے حکومت کو جو آفر کی ہے کہ آپ عمران خان کا معاملہ حل کریں، ہم حکومت نہ گرانے کی ضمانت دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ عمران خان اس بات پر راضی ہوں گے؟ تو دیکھیں نا، پھر یہ ہے وہ بڑا سوال جس پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان متوقع بات چیت کے مستقبل کا انحصار ہے۔ ویسے بھی جس حکومت کی لیجیٹمیسی ہر گزرتے دن کے ساتھ
جس انداز میں وہ عالمی سطح پر چیلنج ہو رہی ہے، تو ایسے میں کوئی بھی ہوا کا جھونکا اسے اڑا کر لے جا سکتا ہے نا۔ اب اس حوالے سے برطانوی حکومت نے الیکشن کے 2 سال بعد ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان میں انتخابی دھاندلی، سیاسی آزادیوں پر پابندیوں، سیاسی صورتحال اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، اب اس کا جو ایک اقتباس ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر ابھی سناتی ہوں، جس سے آپ پھر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا اس حکومت کے بارے میں آخر رائے کیا رکھتی ہے۔ تو اب رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ متعدد مقامی ذرائع، غیر ملکی حکومتوں، مقامی اور بین الاقوامی میڈیا اور قومی اور عالمی انسانی حقوقی تنظیموں نے 8 فروری 2024 کو منعقد ہونے والے انتخابات کو آزاد اور منصفانہ قرار نہیں دیا۔ انتخابات کے دوران تمام پی ٹی آئی سیاستدانوں کو آزاد امیدواروں کے طور پہ الیکشن لڑنے پر مجبور کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی پر وسیع پیمانے پر پابندیاں عائد کیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کو گرفتار اور ہراساں کیا گیا، جماعت کا انتخابی نشان ممنوع قرار دیا، الیکشن کے دن موبائل فون سروس معطل کی، نتائج کے اعلان میں تاخیر کی اور بعض مقامات پر ووٹنگ کے نتائج میں رد و بدل کی کوششوں میں مبینہ طور پہ ملوث رہی۔ تو جناب، یہ ہے اس حکومت کا پھر بین الاقوامی امیج، جس کو مزید دھچکا حال ہی میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خط سے بھی لگا ہے، اور یہ خط جہاز کی خریداری پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو لکھا گیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے تو ہم پنجاب حکومت کی ترجیحات کی بات کرتے تھے نا، کہ ایک طرف غریب آدمی کی کیا حالت ہے اور دوسری طرف کس طرح کے یہ جو شاہانہ اخراجات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس جہاز کی خریداری میں ممکنہ گڑبڑ کی نشاندہی کی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پہ گلف اسٹریم جی 500 کی خریداری میں پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اوپن بولی نہ کروانے سے شفافیت، طریقہ کار کی پابندی اور رقم کے درست استعمال سے متعلق سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ تعین کریں کہ محکمہ خزانہ، منصوبہ بندی اور ترقی یا متعلقہ اداروں نے عوامی ٹینڈرز کے بغیر خریداری کی اجازت کیوں دی؟ تو اب معلوم نہیں کہ وزیر اعلیٰ اس خریداری میں رولز کی خلاف ورزی پر پھر وہ کیا تعین کریں گی، جو کہ وزیر اعلیٰ کی ترجمان نے پنجاب اسمبلی میں جو بیان دیا تھا نا، اس سے تو پھر یہی تاثر ملتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ میرا مال میری مرضی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اب ذرا پاک افغان جنگ کی۔ اب ویسے تو پاکستان اور ایک افغان گروہ کا کوئی فوجی مقابلہ تو ہے ہی نہیں۔ ایک طرف ریاست پاکستان کی ایک لیجٹمیٹ فورس ہے جس کو فنی تربیت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنے حریف پر واضح برتری حاصل ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ ایک عسکری گروہ ہے جس نے بزور طاقت اپنے ملک میں حکومت قائم کی ہے، جس کی حیثیت عبوری نوعیت کی ہے، جس کے پاس نہ تو کوئی عالمی سند ہے اور نہ ہی کوئی پروفیشنل آرمی ہے۔ لے دے کر وہ ایک گوریلا فورس ہے جس کا سب سے بڑا ہتھیار دہشت گردی ہے، جو وہ پاکستان کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو افغانستان میں یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسی تنظیموں کی وہاں سرپرستی کی جاتی ہے، جن کی دہشت گردی سے آئے روز یہاں پر معصوم پاکستانی نشانہ بنتے ہیں، جس کے جواب میں اب پاکستان نے بالکل ایک متناسب جواب دیا ہے، جس کی تفصیلات وہ ڈی جی آئی ایس پی آر دے چکے ہیں۔ تو اس میں مزید پھر ظاہر ہے کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی جنگوں کے فیصلے نقصانات سے نہیں بلکہ جنگ کے مقاصد حاصل کرنے سے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی یہ کارروائیاں وہ افغان گروہ کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے استعمال سے روک سکتی ہیں، یا پھر دوسرے الفاظ میں کیا پاکستان کی کارروائی ایک ڈیٹرنس قائم کر سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے گزشتہ اکتوبر میں بھی افغانستان کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا کہ جہاریت کی گئی تھی، جس کے جواب میں پھر پاکستان نے انہیں خوب سبق سکھایا تھا۔ لیکن پھر دوست اسلامی ممالک وہ سب بیچ میں آ گئے اور اس بار پاکستان کا جواب وہ پہلے سے زیادہ سخت ہے۔ اب ایک بار پھر دوست ممالک نے دونوں فریقوں سے رابطہ کیا ہے، جس میں چین، روس، ایران، قطر، ترکیہ اور سعودی عرب شامل ہیں، لیکن پاکستان نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ افغانستان کو اب ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ تو کیا وہ ایسا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، کیونکہ طالبان کے امیر جن کو ٹی ٹی پی والے اپنا روحانی پیشوا سمجھتے ہیں، تو آج تک کسی طالبان امیر نے پاکستان میں ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کو ناجائز قرار نہیں دیا نا، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ خود اسی سوچ کے حامل ہیں، اور کہا جاتا ہے نا کہ جس کا بیج یہ 70 اور 80 کی دہائی میں پاکستان نے مغربی دنیا کے ساتھ مل کر بویا تھا، تو جناب اب یہ فصل کاٹتے کاٹتے پاکستان کی کئی نسلیں گزر گئی ہیں، لیکن یہ فصل یہ تلف ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ جن کے لیے ہم نے روس سے ٹکر لی،
پھر حالیہ تاریخ میں امریکہ، چین اور ایران کو ناراض کیا، کئی سالوں تک عالمی پابندیوں کا سامنا کیا اور آج یہ گروہ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اچھا جناب، پھر وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کچھ بتانے کی کوشش کی ہے، جس میں انہوں نے بتانا کیا تھا کہ ملک کے نام کو ہی چونا لگا دیا ہے۔ ہوا یہ کہ وزیر اطلاعات نے اغوان جارحیت کے بعد ایک ویڈیو کو لطیفہ کہہ کر اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ری پوسٹ کیا، جس کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ پاکستان کے نوجوانوں میں حب الوطنی کا الگ جذبہ ہے، وہ ہر حال میں مزاح تلاش کرتے ہیں۔ جناب، اب یہ کوئی 32 سیکنڈ دورانیے کی ویڈیو ہے جو وزیر اعظم پاکستان کے میڈیا کوارڈینیٹر بدر وڑیچ نے شیئر کی تھی، جس میں نسل پرستانہ ریمارکس ہیں اور اغوانوں کو تندور پر روٹیاں لگانے والے کہہ کر مذاق اڑایا گیا ہے۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے برطانیہ میں جنوبی ایشیائی لوگوں کو نفرت سے پاکی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اب کوئی ذرا وزیر موصوف سے یہ پوچھے کہ ہماری فوج جو فرنٹ پر لڑ رہی ہے، اس کے ترجمان کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا وہ اغوان قوم یا عوام سے نہیں ہے بلکہ دہشت گردوں سے ہے، اور وزیر موصوف اسے لسانی رنگ دے رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے اپنے ملک کی آبادی کا تقریباً کوئی 20% وہ اسی زبان کے بولنے والوں پر مشتمل ہے، اور ویسے بھی تندور پر روٹیاں لگانے والوں کی تو ہمیں قدر کرنی چاہیے نا، جو محنت کر کے یہاں روزی کماتے ہیں، نہ کہ دہشت گردی کو روزگار کا ذریعہ بناتے ہیں۔ لیکن عقل بڑی کہ بھینس۔ اب یہ ایسے ویسے دوستوں کی موجودگی میں بھلا کیا پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت ہے، لیکن اصل مسئلہ وہ کچھ اور ہے۔ اب یہ ویڈیو وزارت اطلاعات کی جس سوشل میڈیا بریگیڈ نے تیار کی ہے نا، اس کو اوریجنلی پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کا توڑ کرنے کے لیے قومی خزانے سے پالا جا رہا ہے، جو کہ رپورٹ ہو رہا ہے، لیکن قومی خزانے پر پلنے والے یہ تو ملک کو ہی ڈس رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور بڑا انکشاف ہوا ہے۔ اب پی ٹی وی میں اینکرز کی تقرری اور ادائیگیوں کے حوالے سے وفاقی آڈیٹرز نے مبینہ بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے، جس میں مالی اور پروسیجرل دونوں قسم کی بے ضابطگیاں شامل ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ پی ٹی وی کو تقریباً کوئی 8.5 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس پر اب پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اوتار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔